तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद बगिर दाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादिरियम या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ीअ। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ीअ। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। करम की बात करो या उनकी अता की बात करो। करम की बात करो या उनकी अता की बात करो। ज़बां को पाक करो मुस्तफ़ा की बात करो। ज़बां को पाक करो मुस्तफ़ा की बात करो। और न बात करो ज़माने के इन महजबीनों की। न बात करो ज़माने की इन महजबीनों की। मेरे नबी के रुख़े वद्दुहा की बात करो। मेरे नबी के रुख़े वद्दुहा की बात करो। हज़रत शायर अहले सुन्नत आक़िल रज़ा मुरादाबादी, जो कि वैसे देखने को कम मिलते हैं, इंटरनेट पे ज़्यादा मिल रहा है आजकल, उन्होंने बड़ी अच्छी नातिया शायरी आपको सुनाई। और बेदम शाह वारसी की वो शायरी सुनाई जो बेदम शाह वारसी जिस शेर से, और मैं तो समझता हूँ उस शेर से मशहूर हुए। कौन सा शेर? बेदम यही तो पाँच हैं। बेदम यही तो पाँच हैं मक़सूद कायनात। खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। इन्होंने बड़ी अच्छी शायरी सुनाई, लेकिन चंद अशार में भी सुना दूं? मौका भी है, दस्तूर भी है। हाँ? कि इश्क़ नबी में हज़रत कि इश्क़ नबी में दिल तड़पाना। कि इश्क़ नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात नहीं। इश्क़ नबी में दिल तड़पाना सबके बस की बात नहीं। और उनकी मोहब्बत में मर जाना। उनकी मोहब्बत में मर जाना सबके
کہ ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں. اور یہ شعر بھی سنیں بطور خاص کہ حضور کی محبت کیسے کی؟ ابو بکر نے حضور کی محبت کیسے کی؟ ایسے کی کبھی تو حضور کی زلفوں کو تکتے تھے، کبھی حضور کے چہرے کو تکتے تھے، اور کبھی آقا کے اگر آقا نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو کبھی طیبہ کے در و دیوار کو تکتے تھے، کہتے تھے آقا کہاں چلے گئے؟ کسی نے پوچھا ابو بکر اتنی محبت کی بات ہے، اتنی عقیدت ہے، اتنا پیار ہے، ابھی تو دیکھا تھا نا، ابھی تو حضور جلوہ فرما تھے نا، پھر ابھی چلے گئے؟ تو کہا تم تو دیوانوں یہاں کی بات کرتے ہو. ارے جب جنت میں جنتی جائیں گے تو جنتی کیا دیکھیں گے؟ کوئی جنت کے محلات کو دیکھے گا، کوئی جنت کے شجرات کو دیکھے گا، کوئی جنت کے حجرات کو دیکھے گا، کوئی جنت کی نہروں کو دیکھے گا، کوئی جنت کے باغیچوں کو دیکھے گا، کوئی حور دیکھے گا، کوئی قصور دیکھے گا. لیکن ابو بکر سے پوچھو تو جنت میں کیا دیکھے گا؟ تو ابو بکر کا جواب یہ ہوگا کہ ابو بکر تو جنت میں بھی آمنہ کا نور دیکھے گا. جنت میں آمنہ کا بولیے نور دیکھے گا. ارے کرم تو دیکھو میرے رب کا ابو بکر کی ذات پر کہ معراج کی رات 7 ابو بکر ہیں، معراج کی رات 7 ابو بکر ہیں، سفر میں ابو بکر ساتھ، غار میں ابو بکر کے ساتھ. کرم دیکھو میرے رب کا آج مزار میں بھی ابو بکر ساتھ. آج ابو بکر تو وہی منظر کشی کی ہے کہ ابو بکر نبی کا ساتھ نہ چھوڑے، ہر مشکل میں ساتھ رہے. کہ ابو بکر نبی کا ساتھ نہ چھوڑے، ہر مشکل میں ساتھ رہے. کہ غار سور میں ساتھ نبھانا سب کے بس بات نہیں. غار سور میں ساتھ نبھانا سب کے بس کی، ان کی محبت میں مر جانا سب کے. اور ابو بکر کا ذکر ہو، مولائے کائنات کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو سنیوں کی عادت ہے کہ ابو بکر بھی شان والے، علی بھی شان والے. جو علی تک پہنچا خارجی ہو گیا، کوئی ناسبی ہو گیا، کوئی رافضی ہو گیا. جس نے ابو بکر و علی کو ایک جانا وہ اہل سنت ہو گیا. ارے کون علی؟ بات اگر علی کی کرنے لگوں تو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا. کون علی؟ مسلمانوں کے ایمان کا قبلہ علی. کون علی؟ داماد پیغمبر علی. کون علی؟ حسنین کا بابا علی. کون علی جس کے بارے میں نبی فرما دے علی میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے. ارے جس کے بارے میں سنو آج جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کوئی تو مکان میں پیدا ہو جاتا ہے، کوئی دکان میں پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کھلیان میں پیدا ہو جاتا ہے، کوئی اسی اسپتال میں پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کسی اسپتال
میں پیدا ہو جاتا ہے، لیکن علی کی پیدائش دیکھو بڑی پیاری ہے، علی کی پیدائش دیکھو بڑی نیاری ہے۔ کسی نے پوچھا علی پیدا کہاں ہوئے، تو آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں علی کہاں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، اچانک درد ذیل لاحق ہوا، پیدائشی کا درد محسوس ہوا۔ میں گھر آنے لگی اور سوچنے لگی یا اس جگہ تک پہنچ جاؤں جو پناہ لے سکوں اور اپنے بچے کی پیدائش کروا سکوں۔ اچانک آواز آتی ہے، اے فاطمہ بنت اسد، تجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ارے کوئی اور مکان میں کوئی اور بچہ پیدا ہوگا، آجا خانہ کعبہ کے اندر، اس لیے تیری کوکھ میں کوئی معمولی نہیں ہے، ولایت کا سردار علی موجود ہے۔ وہ علی کہا جب پیدا ہو گئے نا علی، سبحان اللہ بولو، اور قسم خدا کی یہ علی کا ذکر کر کے جو تمہارے چہروں کی رونق بڑھ رہی ہے نا، یہ جو علی کا ذکر سن کے تمہارے چہروں کی رونق بتا رہی ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ سعد ابن ابی وقاص، کون ایسے صحابی جس کو حضور نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دے دی، وہ سعد ابن ابی وقاص فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ جب حضور کی وفات کے بعد ہمیں یہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ کون اپنا ہے، کون پرایا ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے، تو ہم اپنے درمیان علی کا ذکر کرتے تھے، علی کا ذکر کرتے تھے اور کرتے رہتے تھے، علی 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 کا چارواں، علی کا نعرہ لگاتے تھے، جس کا چہرہ علی کے ذکر سے کھل جاتا تھا سمجھ جاتے تھے مومن ہے، اور جس کا چہرہ علی کی نفرت سے مرجھا جاتا تھا سمجھ جاتے تھے منافق ہے۔ دوستو علی والا، اب بات آ رہی ہے علی کی، ذکر علی ہو رہا ہے، ذکر علی ہو رہا ہے۔ میرے پیارو، علی کا ذکر کرنا کیسا ہے آج میں آپ کو بتا دوں۔ جب خانہ کعبہ میں علی کی پیدائش ہو گئی ہے، اب بات کس کی کر رہا ہوں؟ غوث اعظم کے نانا کی بات کر رہا ہوں، غوث اعظم کے دادا کی بات ہو رہی ہے۔ ارے سنو، اگر کسی غوث اعظم کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھنا ہے تو دیکھو، کسی کا نانا اگر کسی مسجد کا امام ہوتا ہے تو وہ بڑے فخر سے کہتا ہے میرے نانا کی جوتیاں فلاں اٹھاتا ہے، میرے نانا کے ہاتھ دست بوسی وہ کرتا ہے۔ لیکن جس کا نانا نبیوں کا امام ہو، جس کا نانا نبیوں کا امام ہو، ارے جس کا نانا فاتح خیبر ہو، اس غوث اعظم کی رفعت کا عالم کیا ہوگا؟ میرے پیارو، علی کا ذکر ہو رہا ہے۔ علی جو ہے خانہ کعبہ میں پیدا ہو گئے، لیکن علی جب پیدا ہوئے گھر آ گئی ہیں والدہ آپ کی، علی نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں، علی نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں، علی آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں۔ اب عورتوں کا معاملہ ہے، عورتوں کا معاملہ ہے، علی تو آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں۔ اب آنے کے بعد جو ہے اور کوئی عورت کہہ رہی ہے علی، ارے عبدو طالب کے گھر بیٹا تو بڑا خوبصورت آیا ہے، بڑا پیارا آیا ہے، نہ جس کے حسن کا جواب ہے نہ جس کے جمال کا جواب ہے۔ اللہ اکبر پیارے، لیکن ایک بات ہے، نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے۔ یہ خبر جب میرے آقا کے پاس گئی نا تو آقا اپنے چاچا ابو طالب کے گھر تشریف لے آئے، ابھی اعلان نبوت نہ کیا تھا، کہنے لگے چاچی جان، سننے میں آیا ہے ایک پیارا سا بھائی آپ کے گھر تشریف لایا ہے، ارے مجھے دکھا دو جلوہ دکھا دو۔ ارے میرے مصطفیٰ نے علی کو گود میں لیا، جو علی کی آنکھیں خانہ کعبہ میں نہ کھلی تھی، وہ مصطفیٰ کی گود میں کھل گئی ہے، وہ مصطفیٰ کی گود میں کھل گئی ہے، مصطفیٰ کی گود میں کھل گئی ہے۔ ارے بارے علی، ارے
کسی کو تو کسی کا چچا گود میں لیتا ہے، کسی کو تو گود میں کسی کا پڑوسی لیتا ہے، کسی کو گود میں کسی کا استاذ لیتا ہے، کسی کو گود میں کوئی اپنا رشتہ دار لیتا ہے، لیکن علی تیری گود، اس گود پر قربان ہو جاؤں۔ ارے جس گود کو تیری پیدائش کے وقت چنا گیا وہ کسی اور کی گود نہیں تھی، وہ ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ کی گود تھی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کی گود میں کون ہے؟ علی ہے۔ علی میرے آقا کی گود میں ہے۔ اب علی نے آنکھیں کھول دی ہیں، علی نے آنکھیں کھول دی ہیں۔ کسی عاشق نے پوچھا، خانہ کعبہ تو خدا کا گھر تھا، خانہ کعبہ تو وہ تھا جس کو فرشتوں نے تعمیر فرمایا، خانہ کعبہ تو وہ تھا جس کو آدم نے تعمیر فرمایا، خانہ کعبہ تو وہ تھا جس کو ابراہیم نے جس تعمیر فرمایا، خانہ کعبہ تو وہ تھا جس کو اسماعیل نے تعمیر فرمایا۔ آپ نے وہاں آنکھیں کیوں نہ کھولی؟ عشق نے جواب دیا، ارے سن لو پیارو، جہاں آنکھیں نہ کھولی وہ کعبہ تھا کعبہ، اور جہاں آنکھیں کھول دی وہ کعبے کا کعبہ تھا، وہ کعبے کا کعبہ تھا۔ ارے سنو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ارے کسی نے کہا یہ کعبہ، میں نے کہا سنو، یہ کعبہ تھا ہی نہیں، یہ کعبہ قبلہ تھا ہی نہیں، یہ کعبہ قبلہ ہی تھا ہی نہیں۔ اس پر تو میرے مصطفیٰ کا کرم ہو گیا، اس پر تو میرے مصطفیٰ کی عنایتیں ہو گئی، اس پر تو میرے مصطفیٰ کی کرم نوازی ہو گئی۔ ارے جب یہودی تانا کرتے تھے، تانا دیتے تھے مسلمانوں کو، بارے باس اپنا دین لائے ہیں لیکن اپنا قبلہ نہیں ہے، ان کے پاس قبلہ نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا قد نوا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے محبوب، ہم نے تیرے تکنے کو آسمانوں کی طرف دیکھ لیا ہے۔ اے میرے محبوب، اب سن لے، یہودیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جسے چاہے تو اپنا قبلہ بنا لے، جسے چاہے تو اپنا قبلہ بنا لے، جسے چاہے تو اپنا قبلہ بنا لے۔ لیکن مصطفیٰ نے، ارے اللہ نے تو یہ فرمایا تھا قبلۃ ترضاھا، جسے چاہے تو اپنا قبلہ بنا لے، لیکن اے پیارو، مصطفیٰ نے خانہ کعبہ کو ہی کیوں چنا تھا؟ ذرا بتا دوں تمہیں پیارو، اے عاشقوں سننے کے لیے تیار ہونا۔ ارے اپنے دل کو تھام کر بیٹھو، کلیجے پہ ہاتھ رکھو۔ میرے محبوب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارے خانہ کعبہ کو کیوں چنا تھا؟ اس لیے جب مصطفیٰ کی پیدائش ہوئی تھی، خانہ کعبہ مصطفیٰ کے گھر کی طرف جھک گیا تھا۔ میرے مصطفیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پیاری لگی، کہا اے قبلہ، اے کعبہ، تم میری طرف جھکا تھا، ارے جا میری تمام امت قیامت تک تیری طرف جھکے گی۔ اس لیے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بازار میں بک جاتا ہے، جو میرے آقا سے محبت کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ، بات کس کی چل رہی تھی؟ علی کی چل رہی تھی، علی کی بات چل رہی تھی کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ لیکن ایک بات اور بتا دوں، حضرت فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ مولا کائنات کی والدہ۔ کہتی ہیں جب علی میرے پیٹ میں تھے نا، اب بات سنو، جب علی میرے پیٹ میں تھے تو میں دیکھتی تھی جب میرے آقا گھر تشریف لاتے تھے تو اچانک پیٹ میں اتنا زور ہوتا تھا کہ میں کھڑی ہو جاتی تھی، حضرت ابو طالب فرماتے ہیں اے فاطمہ، اس حالت میں ایک دم کھڑا مت ہویا کرو، اس حالت میں ایک دم کھڑی مت ہویا کرو۔ کہا اے میرے سر کے تاج ابو طالب، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے،
پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پیٹ میں اتنا زور لگتا ہے کہ میری طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ کہا ایسی بات ہے؟ ایک دن حضرت ابو طالب آپ کے کاندھوں پر بوجھ لگا کے کہے، آپ نے وزن دینا شروع کر دیا، ادھر حضور آ گئے، کالی کملی والے آقا آ گئے، خسرو خوبہ آ گئے، سیاہ لامکہ آ گئے، نازش ہر دو جہاں آ گئے، کونین کے والی آ گئے، جیسے آئے ادھر زور لگا رہے تھے، لیکن وہ ابو طالب کی طاقت تھی جو روک رہی تھی، اور جو کھڑا کر رہی تھی وہ فاتح خیبر کی طاقت تھی۔ خیبر کا وزر نیند بازار۔ ابھی تو شعروں کی تشریح کر رہا ہوں، تقریر شروع کہاں کی ہے ابھی تو شعروں کی یہ تشریح تو کر رہا ہوں، ابھی تو جو میں نے آیت پڑھی اس کا ترجمہ بھی بیان نہیں کیا ہے کہ خیبر کا وزر نیند بازار، جس کو اٹھائے 40 لوگ، کہ خیبر کا وزر نیند بازار، جس کو اٹھائے 40 لوگ۔ اور سنو، مولا علی کا تنہا اٹھانا، مولا علی کا تنہا اٹھانا، سب کے ان کی محبت میں مر جانا، سب کے بس کی۔ اور آپ کی سماعتیں مجھے ایسی لگ رہی ہیں کہ 2 سال پہلے بنگلور میں گیا تھا، اور بڑے ایک اسٹیڈیم تھا لوکل، اس میں جلسہ تھا، ہزاروں پبلک تھی، لیکن قسم خدا کہ ان کا وہ جذبہ، اس جذبے، آپ کے جذبے کو دیکھ کے مجھے وہ جذبہ یاد آ گیا کہ دین بچائے گھر کو لٹائے، دین بچائے گھر کو لٹائے، ہے کردار امام حسین۔ کون دین بچا رہا ہے آج کے دور میں؟ گھر کو کون لٹا رہا ہے؟ بولے اگر ایک احتجاج ہو جائے نا حضور کے ناموس کے لیے، تو میں نے دیکھا ہے جن کی ٹانگیں سب سے مضبوط ہوتی ہیں، جن کی ٹانگیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، احتجاج میں جانے سے گھبراتے ہیں، لیکن جو مصطفیٰ کا پیارا ہوتا ہے نا، اور پاؤں سے اپائج ہوتا ہے، پاؤں سے کمزور ہوتا ہے، اللہ اسے اتنا جذبہ عطا فرما دیتا ہے، وہ ناموس کی رسالت کے لیے وہ خادم حسین رضی پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن امام حسین نے آج پوری امت پر، ہمارے خون کے ایک ایک قطرے پر اگر کسی کا احسان ہے وہ تو امام حسین کا احسان ہے۔ آج ہم نبی کے نام لیوا ہیں نا، آج ہم نبی کے نام لے رہے ہیں نا، ان کی محبتوں کے ترانے الاپ رہے ہیں نا، تو یہ صرف میرے حسین کی شہادت کا نتیجہ ہے۔ سنیں کہ دین بچائے گھر کو لٹائے، ہے کردار امام حسین، حق کی خاطر سر کو کٹانا، حق کی خاطر سر کو کٹانا، سب کے بس کی بات نہیں، ان کی محبت میں مر جانا، سب کے بس کی۔ اور آخری شعر سن لو کہ ایسی مثال ملتی کہاں ہے جیسی ہے میرے اشرف کی، کہ ایسی مثال ملتی کہاں ہے جیسی ہے میرے اشرف کی، تخت حکومت کو ٹھکرانا، تخت حکومت کو ٹھکرانا،
سب کے بس کی بات نہیں، ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی۔ تو پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و، مجھے بھی آپ سے زیادہ حضور کے منہ مبارک کی زیارت کرنے کی طلب ہے، لیکن آئیے قرآن سے پوچھیں، اے قرآن یہ بتا، دنیا والے کہتے ہیں وہ اللہ کا ولی ہے، ہر مرید کو دیکھو اپنے پیر کو ولی ولایت کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اور ہر مرید ایسے مرید ہیں جو اپنے پیر کو قطب بھی بنا دیتے ہیں، جیسے یہی بانٹ رہے ہیں، ابدال کا رتبہ یہی بانٹ رہے ہیں۔ پہلے مرید پیروں کو دیتے تھے رتبے کہ غوث اعظم کی شان دیکھو کہ چور کو بھی قطب بنا دیا، لیکن آج معاملہ دوسرا ہے کہ کوئی مرید اپنے پیر کو قطب کہہ رہا ہے، کوئی سید الاولیاء کہہ رہا ہے، کوئی قطب الاقطاب کہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا اے قرآن، زمانہ کسی کو ولی کہہ رہا ہے، کوئی اپنے مرید اپنے پیر کو ولی کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو اپنا ولی کہہ رہا ہے، لیکن اے قرآن تو بتا دینا، تجھ میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، تجھ میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، تیرا فرمان کیا ہے؟ اللہ کا پیارا کون ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کا پیارا وہ ہوتا ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ وہ ہوتا ہے، جب وہ زمین پر چلتا ہے تو اتراتے کہ چلتا نہیں ہے، بلکہ نگاہوں کو نیچی کر کے چلتا ہے، بلکہ نگاہوں کو نیچی کر کے چلتا ہے۔ ان کی اس کی نگاہیں تو نیچی ہوتی ہے، زمانہ دیکھتا ہے، زمانہ سوچتا ہے کہ یہ تو آدمی نیچے دیکھ رہا ہے، لیکن اسے اس کی بصیرت کا اندازہ نہیں ہے۔ جب یہ نیچے دیکھ لیتا ہے تو تحت الثری دیکھ لیتا ہے، اور جب یہ آسمان کی طرف نظر کرتا ہے تو عرش معلیٰ دیکھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ زمین پر چلتے ہیں، اترا کے نہیں چلتے ہیں، فخر کے ساتھ نہیں چلتے ہیں، لیکن یہ بتا دو، ایک نشانی سنو میرے پیارو، ایک نشانی یاد کرنا۔ اللہ فرماتا ہے دوسری نشانی سنو، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ارے جب کوئی ان سے جاہل بحث کرتا ہے، کوئی ان سے جاہل مباحثہ کرتا ہے، بڑے ڈسکشن کرنا چاہتا ہے، تو اس کی بحث میں نہیں الجھتے ہیں، بلکہ سلام متارکت کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، وہ اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں۔ اے میرے مولا، یہ دو نشانی ہو گئی ہیں، تیسری نشانی کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ارے یہ اللہ والے اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ اپنی راتوں کو کبھی سجدے میں گزارتے ہیں، کبھی قیام میں گزارتے ہیں، کبھی سجدے میں گزارتے ہیں، کبھی قیام میں گزارتے ہیں۔ ان سے پوچھو اے اللہ والے، تو سجدے میں اپنی رات کو کیوں گزارتا ہے؟ تو قیام میں اپنی رات کو کیوں گزارتا ہے؟ تو جواب ملتا ہے، ارے جب میں سجدے میں جاتا ہوں، جب میں قیام کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اپنی جبین کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہوں، تو میرے رب سے میری ملاقات ہوتی ہے۔ زمانے سے ملاقات کرنے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا میرے رب سے ملاقات کرنے میں آتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ یہ اللہ والے کبھی اپنی راتوں کو قائم میں گزارتے ہیں، بولیے سجدے میں گزارتے ہیں، کبھی اپنی رات کو قیام میں گزارتے ہیں، لیکن آج کل کا بڑا معاملہ ہے، کہتے ہیں ان مولویوں کے پیچھے تو ہماری ہوتی ہی نہیں ہے، ہاں ان مولویوں کے پیچھے نہیں ہوتی۔ میں گیا تھا آج سے قریب 2.5 سال پہلے، جب میں کیا بولتے ہیں احمد آباد سے اترا، تو احمد آباد میں ایک جگہ ہے جوہا پورہ، وہاں میری تقریر ہونی تھی۔
ان کے صاحب کے پیر صاحب بھی موجود تھے، وہ مجھ سے پہلے گاڑی میں موجود تھے، میں گاڑی میں ان کے پیچھے بیٹھ گیا، بعد میں گیا تھا کیونکہ میری بعد میں فلائٹ لینڈ ہوئی۔ اس کے بعد جب میں نے دیکھا تو پیر صاحب نے ہاں میم عین سین قاف یاسین طٰہٰ بڑا خوب لوح قرآنی پڑھی۔ میں نے سوچا پیر صاحب بڑے باعمل معلوم ہو رہے ہیں، بڑے پیارے معلوم ہو رہے ہیں۔ آگے بات چلتی رہی، میرے آقا نے فرمایا اے میرے پیارو، اگر تمہیں کسی انسان کی حقیقت جاننی ہے تو اس کے ساتھ سفر کرا کرو، اس کی سفر میں اس کی حقیقت پتہ چل جائے گی، کھل جائے گی۔ میں جب چلتا گیا اچانک ایک گانا بجا، گانا تو مجھے یاد نہیں رہا، لیکن انہوں نے کہا اے مفتی صاحب یہ بتائیں اس گانے کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ میں نے کہا گانے کے بارے میں خیال کرتے ہو؟ میوزک تو اسلام میں حرام ہے، میوزک تو اسلام میں حرام ہے، میوزک تو اسلام میں حرام ہے، یہ گانے بھی اسلام میں حرام ہے۔ بولے جو نظر کو نواز دے مجھے اس نظر کی تلاش ہے۔ کہنے لگے ارے یہی تو بات ہے مولویوں اور فقیروں میں۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا بھائی خانقاہ سے تعلق تو میں بھی رکھتا ہوں، یہ تو بتائیے کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ میرے گھر میں جب گانا بجتا ہے نا تو میرا پوتا کہتا ہے دادا کے بڑا من پسند گانا بج رہا ہے۔ میں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا ہماری مراد اور ہے۔ میں نے کہا بھائی میرے اگر دیکھا جائے ابو بکر صدیق کو تو کائنات میں مصطفیٰ کے بعد سب سے بڑے مفتی، عمر فاروق سب سے بڑے مفتی، لیکن سنو جب نبی علیہ السلام وصال فرما گئے تو آپ حضور علیہ السلام کے ایک صحابیہ کے گھر تشریف لے گئے جو حضور سے بڑی محبت کرتی تھی، بڑی الفت کرتی تھی۔ آپ نے کہا حضرت ابو بکر سے اب جو ہے حضور ہماری ظاہری حیات سے تشریف لے گئے ہیں، اب ہم ہر کسی کے ظاہر پہ فتویٰ لگائیں گے، ہر کسی کے بات ان کو نہیں دیکھیں گے، ظاہر پہ فتویٰ لگائیں گے۔ میں نے کہا ارے یہ تمہارا گانا بجانا اور ہوگا، تم سمجھتے ہو کہ طریقت والے ہو۔ میں نے کہا سنو فشریعۃ کسفینۃ وطریقۃ کالبحر وحقیقۃ ذل علا۔ میں نے کہا آج سن کسی مولوی سے پالا نہ پڑا ہے، آج بتاتا ہوں شریعت کا فلسفہ کیا ہے، آج بتاتا ہوں طریقت کا فلسفہ کیا ہے، آج بتاتا ہوں حقیقت کا فلسفہ کیا ہے۔ میں نے کہا شریعت جو ہے فشریعۃ کسفینۃ، شریعت جو ہے کشتی کی مانند ہے، وطریقۃ کالبحر، وہ جو ہے طریقت جو ہے وہ سمندر کے مانند ہے، حقیقت جو ہے وہ اس کے اندر جو موتی ہوتا ہے، جو لولو ہوتا ہے اس کے مانند ہے۔ میرے پیارے جیسے کہ بغیر کشتی کے کوئی دریا میں سوار نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے کوئی شریعت کے بغیر طریقت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کوئی طریقت، اب ان کا معاملہ یہ تو جنت دوزخ بانٹ رہے ہیں، لیکن غوث اعظم سے پوچھو، غوث اعظم سے پوچھو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھائیے، اے ہے وہ غوث جو ولایت جس کے گھر کی، بولو تڑپ کے بولو، ارے وہ غوث اعظم ولایت جس کے گھر کی، طریقت جس کے گھر کی، معرفت جس کے گھر کی، ارے ان کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ قسم خدا کی اتنی عبادت کرتے تھے کہ پاؤں پر ورم آ جاتا تھا، پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا اے غوث آپ کیا کہہ رہے ہیں، اے غوث اعظم آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے کہہ رہے ہیں اندھا اٹھائیے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو میرے غوث فرماتے ہیں میں گناہگار بندہ ہوں، میں گناہگار بندہ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو حضور کے سامنے میں جاؤں تو کس چہرے سے جاؤں گا۔ ارے یہ دیکھو میرے غوث کی کرامت، ارے غوث کرامت کے بھی پہاڑ ہیں اور غوث استقامت کے بھی پہاڑ ہیں۔ ارے وہ غوث اعظم کہ اپنے شیخ امام احمد بن حنبل کے مزار پہ حاضر ہوئے۔ غوث اعظم حنبلی تھے نا؟ کیا تھے؟ حنبلی تھے، حنبلی فقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ جب غوث اعظم اپنے شیخ اپنے امام احمد بن حنبل کے مزار پہ حاضر ہوئے تو قسم خدا کی گئے تو فیض لینے تھے ارادہ کر کے، لیکن امام احمد بن حنبل کی قبر شق ہو گئی۔ امام احمد بن حنبل کی
قبر پھٹ گئی، شک ہو گئی، امام احمد بن حنبل نکلے اور کہنے لگے اے عبد القادر جیلانی، آپ شریعت کے بھی امام ہو، آپ طریقت کے بھی امام ہو۔ لیکن بات آتی ہے جہنم کی تو اللہ فرماتا ہے، اب دوسری آیت میں اسی آگے میں رکوع پڑھ رہا ہوں، کیا فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ کے پیارے ایسے ہوتے ہیں کبھی وہ اپنی راتوں کو سجدے میں گزارتے ہیں، کبھی قیام میں گزارتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقر و مقاما۔ ارے جب لوگ ان کے سامنے جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ خشیت الہی سے جہنم سے پناہ مانگنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں مولا ہمیں اس جہنم کے پھندے سے بچا، ان عذابها کان غراما، یہ جہنم کا پھندا بڑا پھندا ہے، بڑا عذاب والا پھندا ہے۔ آگے کہتے ہیں انہا ساعت مستقر و مقاما، ارے یہ بے حد برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر پیارو، آج غوث اعظم کی محبت میں بیٹھنے والوں، پیروں کے پیر کی محبت میں بیٹھنے والوں، روشن ضمیر جن کے بارے میں جو غوث اعظم خود فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعان، میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھا ہے اور میں اس طریقے سے دیکھتا ہوں دنیا کو جیسے کہ ہاتھ پہ رائی کا دانہ ہو، جس کی شان یہ ہے کہ جو دیکھے ارے تمام اللہ کے شہروں کو دیکھ لیتا ہے۔ میرے پیارو، ارے وہ غوث اعظم بھی جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ آج ہم تو بڑے ہی جوش میں کہتے ہیں کہ جنت تو سنیوں کی ہے، حقیقتاً سنیوں کی ہے، لیکن میرے پیارو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مصطفیٰ کی شان دیکھو، سب سے اعلیٰ افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے عرفہ ہیں، لیکن جب بات آتی تھی نا رات کو تہجد پڑھنے کی تو ورم آ جاتا تھا۔ صحابہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، فدا کا امی بابی، میرے ماں باپ پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ارے آپ کی جنت ہے، جنت کیا چیز ہے؟ جنت تو اللہ نے آپ کے صدقے میں بنائی ہے۔ آقا آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے کیا میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بن جاؤں؟ کیا میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بن جاؤں؟ وکان اللہ عبدا شکورا، ارے اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارو، لیکن ایک اللہ والوں کی نشانی ہو، سن لو، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اللہ والے کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے جب وہ خرچ کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، فضول خرچی نہیں کرتے۔ کیا خرچ کرتے ہیں اور فضول خرچی نہیں کرتے؟ اس سے پتہ چلا پیر وہی ہوگا۔ اور آج اور جو ہمارے بڑے بڑے اکابر کا یہ طریقہ عمل رہا ہے کہ وہ امیروں سے لیتے تھے، جو ان کے جو مرید امیر ہوتے تھے وہ نذرانہ دیتے تھے، ان سے لے لیتے تھے، قبول کر لیتے تھے اور غریبوں کو دے دیتے تھے۔ یہ ان کا طریقہ ایک آ رہا ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا میرا ولی جو ہوتا ہے وہ کنجوس نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ میری رحمت جو ہے وہ بھی بڑی عظیم ہے۔ ارے میں بھی جس بندے کو دیتا ہوں ارے بغیر حساب و کتاب کے دیتا ہوں، اور میرا ولی بھی دیتا ہے، وہ بھی اپنے رب کی عطا سے دیتا ہے۔ اللہ اکبر پیارو، پتہ چلا وہ نذرانے والے جو آئے نماز نہیں پڑھ رہے، بولے جیبوں میں بھرنا ہے، ادھر بھی بھر گئے ادھر بھی بھر گئے، بولے ٹھیک ہے، جس کی موٹی جیب پیر صاحب کی نظر ادھر ہی ہے، اور پیر صاحب رات میں فون کر رہا ہے، ارے بیٹا وہ اب مرید خوش ہو رہا ہے کہ اور مرید نہ ہے حضور کے، کتنا کرم ہے سرکار کا مجھ پر ہے،
کتنا میرے پیر کا کرم ہے، 2 بج رہا ہے لیکن مجھے نہیں بھولے ہیں، راتوں کو مجھے نہیں بھول رہے ہیں، عبادت کر رہے ہوں گے عبادت، لیکن عبادت میں دیکھو عبادت کے بعد فوراً مجھے یاد کر لیا ہے، یہ نہیں پتہ ایک ٹانگ ادھر پھیلی ہوئی ہے، ایک ٹانگ ادھر پھیلی ہوئی ہے۔ میرے پیاروں حقیقت ہے، آپ دیکھیں اگر آپ دورہ کریں گے ہندوستان کا، آپ مدھیہ پردیش کا دیکھیں، آپ راجستھان میں دیکھیں، گجرات میں جا کر دیکھیں، اور اپنے یو پی میں دیکھیں، ایسے مستنڈے پھر رہے ہیں جنہیں الحمدللہ یاد نہیں ہے، جنہیں قل هو اللہ شریف یاد نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو کلمے کا علم وہاں سے مل گیا، کوئی کہتا ہے یہاں سے مل گیا، یہ مولویوں کا معاملہ ہے۔ لیکن میرے پیارو اللہ فرماتا ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یہ اللہ والے ارے کنجوس بھی نہیں ہوتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، بلکہ درمیانی روی اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارو امتیو، سن لو کہ تم اپنی زندگی کو بہترین زندگی بنانا چاہتے ہو تو درمیانی روی اختیار کر لو، درمیانی روی اختیار کر لو۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ کسی نہیں سے نہیں مانگتے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اگر سوال کرتے ہیں تو اپنے رب سے سوال کرتے ہیں، وہ اپنے رب سے سوال کرتے ہیں۔ ارے یہی تو بات ہے نا میرے غوث کریم، غوث الثقلین، محبوب سمدانی، سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی کا واقعہ سن لو میرے پیارو۔ ارے ابھی نانا کے پاس کون آیا ہے؟ ایک عورت آئی ہے، رو رہی ہے، بلبلا رہی ہے، کہہ رہی ہے اے میرے آقا عبداللہ سموئی، آپ کی تو ولایت کے چرچے بڑے عروج پر ہیں، آپ کی تو ولایت کا جواب نہیں ہے۔ اے عبداللہ سموئی آپ سن لیجئے، آپ میرا بیٹا جو ہے یہ بیمار ہے، اس کو دوا کر دیجئے، اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ اکبر پیارو، جب میرے غوث اعظم کے نانا نے دیکھا تو کہنے لگے نہ تو اب اسے دعا کی ضرورت ہے، نہ تو اب اسے دوا کی ضرورت ہے، بلکہ اسے تو اب کفن کی ضرورت ہے۔ کیا کہا؟ کفن کی ضرورت ہے۔ کہ رونے لگی وہ ماں جس کا شوہر نہ ہو اور آخری نشانی ایک بچہ جو چھوٹا سا ہو، وہی اس کی زندگی کا سہارا ہو، وہ بھی چھن جائے تو بتاؤ کس کے سہارے رہے گی؟ رو رہی ہے۔ ادھر بچپن ہے غوث اعظم کا، دیکھو بچپن میں کمال دیکھو غوث کا، بچپنے کا معاملہ ہے۔ ادھر غوث اعظم کے پاس کہا کیوں رو رہی ہے بی بی، کیوں رو رہی ہے مائی؟ کہا تمہارے نانا کے پاس آئی تھی۔ ارے کیا معاملہ ہے؟ کہا کیوں آئی تھی؟ کہا بچے کو لے کر آئی تھی، راستے میں بیمار تھا، لیکن یہ تو یہاں پہ آن کر ختم ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ نانا نے کہا کیا کہہ دیا؟ کہا نانا نے تو کہہ دیا اب کفن کا انتظام کرو۔ یہ بڑک رہی ہے، یہ رو رہی ہے۔ غوث اعظم نے رب کی طرف کا متوجہ ہوئے اور کہنے لگے اے میرے رب تیری رحمت سے کوئی مایوس نہ ہوتا ہے، اے میرے رب اس مائی کی گود کو تو بھر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا کہنا تھا۔ ارے کپڑے میں حرکت معلوم ہو رہی ہے، یہ ماں اسے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ میرا بچہ زندہ ہو گیا ہے، لیکن غوث اعظم نے کہا ارے روتی کیوں ہے؟ ذرا یہ تو دیکھ لے تیرا بیٹا زندہ ہو گیا ہے، تیرا پیارے کو زندگی مل گئی ہے۔ اللہ اکبر پیارو۔ ارے اتنا کہنا تھا، ارے اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، اور کہ گویا یہ کہہ رہی تھی اگر آپ کی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ اکبر پیارو، اللہ اکبر۔ ادھر غوث اعظم کے نانا اندر دیکھ رہے ہیں، اندر سے باہر جب آئے تو کہا ارے جسے میں بھیج رہا تھا عبد القادر جیلانی نے نواسے نے تو ارے اس ابھی بچپن کا یہاں معاملہ ہے، کرامتیں ظاہر کر رہا ہے، یہ غوث اعظم کے نانا ہے۔ اب بتاؤ جو غوث اعظم تمام شہروں کو دیکھ لیں، کیا وہ نانا کے آنے کو نہ دیکھ رہے تھے کہ نانا
نانا خانقاہ سے آ رہے ہیں، لیکن وار ادھر غوث اعظم کے نانا نے ایک چھڑی اٹھائی، ایک چھڑی اٹھانے کے بعد کہنے لگے اے عبد القادر، کبھی ہم اپنے یہاں بھی کہتے ہیں رک بے یہاں کو آ، کہتے ہیں نا، اسی طریقے سے غوث اعظم کے نانا نے کہا ہوگا اے عبد القادر جیلانی روک، اے عبد القادر روک، اتنا کہنا تھا، بچپنے کا عالم تھا۔ غوث اعظم دوڑے آ رہے ہیں، ارے دوڑے جا رہے ہیں، ایک گلی سے گزرے، کوئی کسی نے نہ بچایا، دوسری گلی سے گزرے، کسی نے نہ بچایا، تیسری گلی میں قبرستان نظر آیا، قبرستان میں کبھی کیا ہوتا ہے، مینڈے ہوتی ہیں نا، ادھر اسی قبرستان کے راستے پہ دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ عبداللہ سموئی نانا جان آپ کے جو ہیں وہ پیچھے جا رہے ہیں۔ ارے غوث اعظم کہتے ہیں قبرستان والوں نانا سے بچا لو، قبرستان والے کہتے ہیں اے نانا سے بچا لو۔ روایت میں آتا ہے اس قبرستان میں 313 مردے تھے، سب اپنی قبروں سے نکل گئے اور غوث اعظم کو اپنے جرمٹ میں لے لیا۔ ہے یہ غوث اعظم کی کرامت کا معاملہ ہے۔ اور جب ادھر غوث اعظم کے نانا دیکھ رہے ہیں، دور کھڑے مسکرا رہے ہیں، کہنے لگے عبد القادر جیلانی ان قریب اللہ تعالیٰ تجھے تمام ولیوں کا سردار بنا دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن کوئی ولی ہوتا ہے 10 سال میں، کوئی 20 ولی ہوتا ہے 20 سال میں، میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی ولایت کا علم نہیں ہوتا ہے، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ خود ولی ہیں، دوسرے انہیں اور مخلوق کو پتہ ہوتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو پتہ ہوتا ہے، سامنے ولی کو بھی پتہ ہوتا ہے، مخلوق کو بھی پتہ ہوتا ہے، تیسرا یہ ہوتا ہے صرف اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، مخلوق سے کیا ہے پوشیدہ رہتا ہے، لیکن چوتھا یہ ہوتا ہے کہ نہ مخلوق کو پتہ ہوتا نہ اسے پتہ ہوتا یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ لیکن غوث اعظم سے کسی نے پوچھا اے وقت اے غوث، اے قطب الاقطاب، اے غوث الاخواص سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی، آپ کو یہ علم کب ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ کو علم کب ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو غوث نے فرمایا ارے جب میں مکتب میں جاتا تھا آواز آتی تھی افتحوا لولی اللہ، ارے صفوں کو چھوڑ دو، ارے ولیوں کا سردار عبد القادر آ رہا ہے، ولیوں کا سردار عبد القادر آ رہا ہے۔ میرے پیارو یہ غوث اعظم کا معاملہ ہے۔ ارے غوث اعظم فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی، مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید، اے میرے مرید تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ میرا رب ہے۔ ارے مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مصیبت ٹال دینا کام ہے غوث اعظم کا۔ ارے پکارو تو صحیح، ارے دل سے پکارو تو صحیح، ارے غوث مدد فرمائیں گے، غوث مدد کو آتے ہیں، آپ کہیں مدد کو آتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں ہاں مدد کو آتے ہیں۔ ارے پڑھو تو غوث اعظم کی سیرت کو، ارے پڑھو تو غوث اعظم کے شاگردوں کو، کہتے ہیں ارے غوث اعظم ہمیں درس دے رہے ہیں، درس شریعت بھی دے رہے ہیں، درس طریقت بھی دے رہے ہیں، درس حقیقت بھی دے رہے ہیں، یہ غوث کا مقام ہے پیارو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، ارے کیا کہتے ہیں ان کے شاگرد فرماتے ہیں ادھر پڑھ رہے ہیں، ادھر پڑھ رہے ہیں، ارے سردیوں کے دن ہیں، سردیوں کے دن ہیں، اور غوث اعظم نے ابھی بڑے خوش مزاج معلوم ہو رہے ہیں، آپ کے چہرے سے ایسا لگتا ہے موتیوں کی برسات ہو رہی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنے میں اچانک کیا ہوتا ہے، غوث اعظم اپنے ہاتھ کو چادر کے اندر لے جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد غوث اعظم اپنی چادر سے ہاتھ کو نکالتے ہیں، آپ کا چہرہ جلاری ہو جاتا ہے اور ہاتھ سے پانی کی بوندیں نظر آ رہی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ غوث اعظم نے ہاتھ پانی میں ڈال دیا ہو۔ کچھ دن اب مریدوں نے یہ واقعہ ڈائری میں نوٹ کر لیا، فلاں تاریخ کو فلاں وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ کچھ دن بعد حضور کی بارگاہ میں کچھ مرید حاضر ہوئے، کہنے لگے حضور یہ تحفے قبول کر لیجئے، آقا یہ نذرانہ قبول کر لیجئے۔ غوث اعظم نے قبول کر لیا اور کہنے لگے حضور اگر آپ اس دن ہماری مدد کو نہ آتے، اگر آپ
ہماری مدد کو نہ آتے تو ہمارا تو قافلہ ڈوب گیا ہوتا، ہمارا تو قافلہ ڈوب گیا ہوتا۔ غوث اعظم کے جو شاگرد تھے انہوں نے بلایا، کہا یہ اس دن کی تو بات نہیں ہے، کہا اس دن کی بات ہے، اس وقت کی تو بات نہیں ہے، کہا معاملہ کیا ہوا تھا، کہا ہم بجنس کو جا رہے تھے، ارے تمام جو ہے سمندر میں جو ہے ایک طوفان موجے مارتا ہوا طوفان آتا ہے، طوفان ایسا آیا کہ ساری کشتیاں ڈوبنے کو تھی، ہم نے عبد القادر جیلانی کو پکارا، اغثنی یا عبد القادر جیلانی، اے عبد القادر جیلانی ہماری مدد کر دیجئے، ہماری مدد فرما دیجئے۔ اتنا کہنا تھا، ہم نے دیکھا کشتی کے نیچے ایک ہاتھ ظاہر ہوا جس نے کشتی کو اٹھا کر سمندر کے کنارے کر دیا۔ یہ غوث اعظم کی کرامت ہے، یہ غوث اعظم کی کرامت ہے۔ ارے کتنا سمجھو گے غوث اعظم کو؟ غوث فرماتے ہیں میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں، انی عالم ما لا تعلمون۔ جو اللہ فرماتا ہے اے بندو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور جو تم نہیں جانتے انہی رازوں میں سے ایک راز عبد القادر جیلانی کی شخصیت ہے۔ ہم واز کرتے ہیں، ہماری آواز تو یہیں تک رہ جاتی ہے، ہمیں تو مائک کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی ایکو کا طلبگار ہوتا ہے، کوئی بیس کا طلبگار ہوتا ہے، کوئی سسٹم کا طلبگار ہوتا ہے، لیکن وارث غوث اعظم مرید کہتے تھے حضور آپ کا تو معاملہ یہ ہے، تقریر کرتے ہیں نا بہت دور گھر ہے، 40 کوس دور ہے، آتے آتے میں کچھ ایسا ہوتا ہے، کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی تقریر کا کچھ حصہ نکل جاتا ہے، اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ غوث اعظم دیکھو، غوث اعظم کی شان دیکھو، یہ نہیں کہا چلو تھوڑا بہت تو مل جاتا ہے اسی پر اکتفا کر لو، کہا اب تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرید سمجھنے لگے حضور ناراض ہو گئے ہیں، کوئی سمجھ لگا ناراض ہو گئے، کہا تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جہاں ہو وہی ایک لکیر کھینچ لینا، حصار کھینچ لینا اور عبد القادر کو یاد کرنا، انشاءاللہ تقریر تمہیں وہیں سے سنائی دینے لگے گی، تقریر تمہیں وہیں سے سنائی دینے لگی۔ اب مرید کہتے ہیں کہ غوث الثقلین جب واز کرتے تھے ہم وقت سے پہلے حصار کھینچ لیا کرتے تھے، غوث اعظم کی تقریر گھروں پہ سن لیتے تھے۔ اے میرے پیارو، جی غوث کی آواز کا یہ عالم ہے کہ 40 کوس کے بندے سنیں، ارے وہ غوث اعظم جو کہ ارے کشتی کو ڈوبی ہوئی کشتی کو کنارہ لگا دیں، وہاں سے سن لے۔ جب غوث اعظم کی سماعت کا یہ عالم ہے تو آمینہ کے لال کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، آمینہ کے پیارے کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے تو کہتا ہے شاعر جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ بیکل ایک وہ کیسے ہیں ہوائیں آتی ہیں طیبہ سے، ہوائیں آتی ہیں بیکل کو سکون مل جاتا ہے، طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں، بیکل صاحب کہتے ہیں طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں بیکل کو سکون مل جاتا ہے۔ جب ہواؤں سے سکون ملتا ہے، جب ہواؤں سے خوشبو ملتی ہے، جب ہواؤں سے تازگی ملتی ہے تو کہنے لگے جب طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں بیکل کو سکون مل جاتا ہے۔ اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم، اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر پیارو، کچھ ایسا کر دے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کچھ۔ اب دیکھیے گفتگو کو ختم کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ وہ سہانی گھڑی آ رہی ہے، وہ جس سہانی گھڑی، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ ارے کیا کہو، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے سوئے یار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے سوئے یار آنکھوں میں۔ تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں،
کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اور کیا کہتے ہیں بیدن صاحب، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے، ارے پیارو عشق کی بات چل رہی ہے، تڑپ کے بولو، جی چاہتا ہے، جی چاہتا ہے، جی چاہتا ہے، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ، درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ۔ اور کیا کہا، دنیا میں جب دنیا میں آپ نے جب اپنا بنایا ہے، جب دنیا میں مجھے تم نے اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ ارے پیارو قسمت پر ناز کرو، ارے وہ صحابہ جو حضور کی زلفوں کو دیکھتے تھے، اس کا ایک جز ہمارے درمیان تشریف فرمائے۔ اور قسم خدا کی یہ کرم ہے سرکار کا ہم پر۔ لوگ حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، لیکن کیا کسی سے پوچھو، کسے پوچھو کہ تم نے جب حج کو گئے کیا دیکھا؟ کوئی کہتا ہے صفا مروہ دیکھا، کوئی کہتا ہے مقام ابراہیم دیکھا، کوئی کہتا ہے ہم نے جو ہے جبل احد دیکھا، کوئی کہتا ہے ہم نے مزدلفہ دیکھا، کوئی دیکھتا ہے ہم نے مینا دیکھا۔ لیکن کسی سے کہہ دو یہ تو بتا دے کہ تو نے حضور کا روزہ دیکھا ہے؟ کہا روزہ بھی دیکھا ہے، در و دیوار دیکھے، کیا حضور کو دیکھا ہے؟ کیا حضور کی زلفوں کو دیکھا ہے؟ کیا حضور کے حسن و جمال کو دیکھا ہے؟ کہا کاش ایسا دیکھ پاتا، کاش ایسا دیکھ پاتا، اگر دیکھ پاتا تو پھر اپنی بولی نہ بولتا، امام احمد رضا کی بولی بولتا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ انشاءاللہ زندگی نے دیا ساتھ تو ہوگی پھر ملاقات، وما علینا الا البلاغ۔ جو میں نے کہی ہے بات اس پر عمل کرے ہماری ذات، جو ہو غلائط اسے معاف کرے رب کائنات، وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ماشاءاللہ